3 वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड। मैं हूँ मिर्ज़ा शफीक, सच के साथ और आप सब के साथ। सच बोलना, सच सुनना, सच सुनकर बर्दाश्त करना, ये बहुत बड़े हौसले का काम है। आज मेरे इस सच के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं सरदार नासिर अजीज़ ख़ान। सारे वो किसी तारफ़ के मुताज तो नहीं हैं, लेकिन हस्ब रवायत मुझे तारफ़ कराना पड़ेगा। मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के सेंट्रल स्पोक्समैन हैं और अरसा से ज्यूरिख में, स्विट्ज़रलैंड में रिहाइश पजीर हैं। उनको आप सब लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के बाहर, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के सारे ममालिक में हर कॉन्फ्रेंस, हर जगह वो मसला कश्मीर को उजागर करते हैं, इंसानी हकूक़ के बारे में बात करते हैं। आज उनके साथ मेरा प्रोग्राम है पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर। ख़ासकर एक हफ़्ता पहले जनावाला पंजाब का जो एरिया है, वहाँ पे मसीह बरादरी के 58 घर जला दिए गए, 21 चर्च को जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुँचाया गया। वहाँ की जो वो मेरी क्रिश्चियन बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, उन्होंने खुले आसमान तले खेतों में हमारे जो मुसलमान भाई कहलवाते हैं हमारे, उनसे छुप कर रात गुजारी। मैंने एक बात कही थी कि मुल्ला भी खुश है, मुल्ला भी खुश है और अहले दीन भी खुश हैं, अहले दीन भी खुश हैं, अहले मोहल्ला भी खुश हैं। पल भर में जला दी बस्ती अहले दीन ने दीन वालों की। तो मैं आता हूँ नासिर अजीज़ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर साहब, दुख और जो दर्द होता है वो वही समझता है जिसको दुख और दर्द मिले हों। आप से ज़्यादा दुख कौन बर्दाश्त किया होगा? आपने 20 साल से यहाँ पर जलावतनी की ज़िंदगी, अपने आबा व अजदाद के जो इलाका है, जो कब्रें हैं, जो वालिद साहब आपके वहाँ फौत हुए, उनकी कब्र आप नहीं जा सके। आप समझते हैं इंसान को जब दुख मिलता है तो उसके तासरात क्या होते हैं। अभी पिछले दिनों में पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जड़ावाला एक बड़ा मारूफ जगह है, बड़ा मारूफ शहर है। वहाँ पे किसी शख्स का कोई लेन देन का तनाज़ा था या क्या था, वहाँ पे 2 मसीह नौजवानों की तस्वीरें कुरान पाक के औराक पे लगा के मस्जिद के साथ चश्मा कर दी गई और कहा यह गया कि ये इन्होंने बेहुरमती की है। मेरे जहन में बेशुमार सवाल हैं, मैं आपसे बात करूंगा आगे भी। आप क्या समझते हैं जो उसका रद्द अमल हुआ, जो लोगों को भड़काया गया, जो लोगों को इस चीज़ पे लाया गया कि वो उनकी बस्ती को मिसमार कर दें, आग लगा दें और वहाँ पे लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, चर्च को नुकसान पहुँचाएँ? क्या बहसीत मुसलमान, ये हमारे मुसलमानों का किरदार होना चाहिए था? देखिए मिर्ज़ा साहब, आपने बड़े जो है ना टची किस्म के सवालात रखे हैं और ये पाकिस्तान का अलमिया है कि पाकिस्तान के क़याम से लेके आज तक वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं रहा है। और जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कि उस पर अमल दरामद तो नहीं किया जाता, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो मुसलमान हैं तो उनको सुपेरियरिटी है, बाकी जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं तो उनको इक्वल सिटीज़न नहीं माना जाता। जब स्टेट का नैरेटिव ही होगा नफ़रत फैलाना, जब आप ये प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ही सुपीरियर हैं, माइट इज़ राइट है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे वो मेजॉरिटी में है और ब्लास्फेमी तो वहाँ पे एक ऐसा टूल बन गया है कि आपको अगर कोई बंदा पसंद नहीं है, चाहे वो कोई राइट्स का एक्टिविस्ट है, कोई आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट है, ये तो बेचारे जो क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, अहमदियाज़ हैं, दूसरे जो माइनॉरिटीज़ में हैं, तो इनको तो एक सिस्टमेटिक वे में टारगेट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डिसेबल थे बेचारे, जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, उन पे भी ब्लास्फेमी के वो इन्होंने ब्लास्फेमी के चक्कर में उनको टारगेट किया, उनके घर जला दिए, उनके चर्चेज जला दिए। तो ये एक स्टेट का जो नैरेटिव है जो उसने बिल्ड किया है इतने अरसे से, जिसमें नफ़रतें फैलाई जाती हैं, जो अक़लियतें उनके खिलाफ आपको प्रीचिंग की जाती है, आपके स्कूलों में भी, आपके मदरसों में भी। आपका जो मुल्ला जो जिसको जुमे का एक प्लेटफॉर्म उसको मिला हुआ है, वो जुमे के खुतबे में
اور اس سے پہلے 2-3 گھنٹے جو اس کا خطاب ہوتا ہے پورے لوگوں کو، وہ وہی وائلیشن پہ اکساتے ہیں. اور اسپیشلی کتنا انفارچونیٹ ہے کہ آپ کسی کے گھروں کو جلا دیں، کسی کی عبادت گاہوں کو جلا دیں. یہ کون سے اسلام میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ اور اگر کسی نے ان کیس بلاسفیمی کی بھی ہے تو اس کا تو جو صحیح وے ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی FIR کرائیں، پھر عدالت دیکھے، وٹنسز ہوں. تو اس کے بعد اگر کوئی گلٹی ہے تو وہ جو پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی لاز ہیں تو ان کو تو میں مانتا نہیں ہوں. وہ تو ایسے لاز ہیں جن میں آپ کسی بندے کو ان لاز کے اندر ٹارگیٹ کریں، اس میں تو آپ کو بعض اوقات وٹنسز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کوئی گلٹی بھی ہے تو اس کو جو عدالت فیصلہ کرے تو کم از کم اس کے مطابق اگر کوئی اس کو سزا دی جائے تو پھر بھی ہے. لیکن موب وہاں پہ 200 400 500 600 لوگ 800 لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں. ان کے گرجا گھروں کو آگ لگائی انہوں نے، ان کے گھر جلا دیے. معصوم لوگ، بچے، بوڑھے بیچارے، وہ رات کو چھپ کے کھیتوں میں انہوں نے وہاں راتیں گزاری. اور ایک طرف وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں بڑی جو ہے نا ہر انسان کو حقوق حاصل ہے، ہر بندہ بڑا پروٹیکٹیڈ ہے. لیکن یہ بڑا بدا ان کا فیس تھا جو پوری دنیا میں دیکھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پہلے بھی اس سے پہلے بھی بہت سارے علاقوں میں ان کی گرجا گھروں کو جلایا گیا. ایک ینگ کپل تھا کر کے، ایک عورت پریگنیٹ تھی، ان کو بھی زندہ جلایا بٹے میں گیا زندہ تھا جلا دیا. جی گوجرا میں. جی جی. تو اس طرح کے واقعات آئے دن پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ جب تک آپ اپنے بچوں کو نفرتیں سکھاتے ہیں، ان کو جو پڑھاتے ہیں وہ نیریٹیو اسٹیٹ چینج نہیں کرتی، تو اس طرح کے واقعات وہاں پہ ہوتے رہیں گے. اور یہ سلسلہ کبھی تھمنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایزیسٹ وے ہے کہ آپ بلاسفیمی کو لے کے کسی کو ٹارگیٹ کریں. اور اس میں موب سوچتا بھی نہیں ہے نا، وہ لیچنگ کر دیتے ہیں، بندے کو مار دیتے ہیں تو مرا ہوا بندہ تو واپس نہیں آتا. نا سر، اس کیس میں میں نے ایک اور بات دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، آپ نے بھی وہ سارا میڈیا مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ میرا ایک سوال ہے وہ پاکستانی پوری ان اداروں سے بھی اور اس وہ معاشرے سے بھی، کہ کیا کوئی شخص جب ایسا کام مذموم حرکت، قرآن پاک جلانا مذموم حرکت ہے، یہ بہت میں اس کو، کیا وہ اپنی تصویر کے ساتھ لگا دے گا کہ بھئی میں نے یہ کر رہا ہوں یہ کام؟ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب ہیں کوئی اس طرح کا انسان، کوئی آئی ڈونٹ تھنک کو جو سین پرسن ہوگا کسی دوسرے مذہب کو اس حد تک جائے گا. مذہب ہر انسان کا پرائیویٹ مسئلہ ہے. تو خدا کا اور انسان کے درمیان، اللہ کا اور انسان کے درمیان، گاڈ کا اور انسان کے درمیان، بھگوان کا انسان کے درمیان، ایشور کا انسان کے درمیان پرائیویٹ ایک تعلق ہے. اس میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی جو اس کا بلیو ہے، جو اس کی اپنی تھاٹس ہیں، جو اس کا اپنا ریلیجن ہے، کسی دوسرے پہ تھوپے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو مذہب ہے، چاہے وہ کوئی پریکٹسنگ انسان ہے یا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب کی قدر کی جانی چاہیے، کیونکہ کروڑوں انسان ان کے فالوور ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کون رائٹ ہے رانگ ہے، اس بحث میں ہم جائے بغیر جو بھی جس عقیدے میں بھی ہے اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو عبادات ہیں فریلی وہ ان کو پریکٹس کرے. اور کوئی کسی دوسرے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کو آ کے ٹارگیٹ کرے کہ نہیں تم رانگ ہو میں صحیح ہوں. یہ تو جب کہتے ہیں نا کہ جو ڈومز ڈے ہوگا، جب سب کے اعمال دیکھے جائیں گے تو اس وقت ڈسین ہوگا، تو پھر یہ چیز اسی پہ رہنا چاہیے. دنیا میں انسانوں کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کے عقائد کو جانچے کہ ہاں جی تمہارا صحیح عقیدہ نہیں ہے، میں بڑا اچھا ہوں، تم یہاں تم لیک کرتے ہو تو میں بڑا اس میں سپیریور ہوں. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہاں پہ جو ایکسٹریمزم ہے، جو ریڈیکل اسلام انہوں نے پروموٹ کیا ہے 70s سے 80s سے، تو آج دوسری تیسری نسل آگے پروان چڑھ چکی ہے. اور وہ اوپنلی اور بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں. پچھلے دنوں ایک پوسٹ میں نے شیئر کی، راولہ کوٹ میں ایک واقعہ تھا، تو اس میں ایک بندہ کہتا ہے کہ جی آپ جس کو مذہب معاشرہ کہتے ہیں مغرب، تو وہاں مدر پیدر آزاد ہیں اور آپ سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا سیکولر کا مطلب ایٹلیسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مدر پیدر آزاد ہوتے ہیں، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹالرنس آپ میں ہوتا ہے، کو ایگزسٹنس پہ آپ بلیو کرتے ہیں، آپ دوسروں کو ایکول انسان کے طور پہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی کسی کو سپیریٹی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس معاشرے کو آپ مدر پیدر آزاد معاشرہ کہتے ہیں، میں نے کہا یہاں تو کزنس کے درمیان بھی شادی الاؤڈ نہیں ہے اور نہ کوئی شادی کرتا ہے. تو اس کے بعد وہ صاحب غائب ہو گیا.
تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے بہت ساری پارکیں وہاں جی پہ جی رکھی ہوتی ہیں جو ہماری یوتھ کو برین واش کرتی ہیں. اور اسپیشلی یہ تو ان کا ایک بزنس ہے نا, یہ بہت سارے جو شو کال قسم کے علماء سو جن کو کہتے ہیں نا, تو یہ ان کا بزنس ہے. ان کو اسی طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لوگوں کو کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں, ان کے کاروباروں پہ قبضے کرتے ہیں, پھر اسی طرح سے ان کی روٹی چلتی ہے, کہیں کلاس فیملی ہو گئی ہے, پھر ہلا گلا چلتا رہتا ہے. لیکن یہ سلسلہ رکنا چاہیے. ہر انسان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو بھی اس کی جو بھی بلیو ہے اس کا نہیں بھی ہے اگر, تو اس کو اپنی خواہش کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق ہونا چاہیے. لیکن یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بن جاتی ہے. اب یہ لوگ پکڑے تو جائیں گے, پکڑے بھی گئے 100 یا 150 بندہ ہم نے کہا ہم نے وہ کر لیا, اریسٹ کیا. 600 پہ نامعلوم پہ ہیں, وہ جو ہے نامزد 37 ہیں. اس سے پہلے ایک سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا جس میں کافی لوگ پکڑے گئے تھے جب وہ ایک سری لنکن مینیجر کو مارا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر کچھ لوگوں کو بیل ہو گئی, کچھ کو سزا, پھر اپنے کا اپیل کورٹ ہوتا ہے. وہاں پہ یہ بلوے کا ایک مقدمہ بنتا ہے. بلوے میں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نامزد کی جاتے ہیں, تو پھر آخر میں جج کے پاس بے شمار ہوتی ہیں ان کو فری کرنے والا مسئلہ بھی. لیکن اس کے پہلے پشاور میں ایک واقعہ ہوا تھا, شاید آپ کو یاد ہے, کورٹ کے اندر بندے کو مار دیا گیا تھا, ایم ڈی کو. اس طرح مسئلہ. لیکن یہ جو اسٹیٹ, یہ جو علماء جن کو آپ علماء ہی کہتے ہیں, مولوی ہیں, شیخ ہیں, جو بھی ہیں, ان لوگوں نے جو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی ہے, یہ تو ایسے نہیں بن سکتی نا. اس کے پیچھے تو بے شمار ان کے آقا ہوں گے, جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہوں گے, جو ان کو اس چیز پہ لے کے آتے ہیں کہ یہ ان کا بھی, پھر آخر ان کو بھی نہیں مانتے. دیکھیں, آپ کے جو رائٹس ہوتے ہیں نا, تو وہ یا تو آپ کے قانون میں ہوتے ہیں یا آئین میں ہوتے ہیں. تو آئین کا تو میں نے آپ کو حوالہ دیا جی کہ آئین میں وہ پاکستان کے ایکول سٹیزن مانے نہیں جاتے. جو مسلمان ہے وہ سپیریئر ہے, جو نان مسلم ہے تو وہ ایکول سٹیزن نہیں ہے پاکستان کا. پھر آ جاتا ہے قانون. تو قانون کی وہاں پہ تو کوئی حکمرانی تو ہے نہیں, مائٹ از رائٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہی کا نیریٹو چلتا ہے. ضیاء الحق جو مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگا کے آئے تھے, انہوں نے افغانستان میں لوگوں کے جو نوجوان تھے, معصوم بچوں کو ٹرین کیا. ان کو کہا کہ جی آپ مجاہد ہیں, آپ سوویت یونین کے خلاف جا کے جہاد کریں. لال کافر ان کو کہتے تھے سوویت یونین کو. جی جی اس کے بعد یہ کلاشنکوف کا کلچر آیا, ہیروئن پاکستان میں آئی, اور ان کا جو بلیک منی ہے, جو ان کی اکانومی ہے, ہیروئن پہ یہ ڈرگ ٹریفکنگ ہو گئی, ان کا ہیومن ٹریفکنگ ہو گئی, پھر اسلحہ جو وہ کرتے ہیں, پھر ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز میں انہوں نے وہ کر کے اسی سے کی اکانومی. اور اس طرح کے جو موب, اس طرح کے جتھے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں, ان کو گائے بگائے کبھی اسلام آباد میں لا کے بٹھا دیتے ہیں, کبھی کسی چرچ کو اٹیک کرتے ہیں, کبھی کسی کے گریو یارڈ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے مردوں کی یہاں سے لاشیں نکال کے لے کے جائیں. اور جو ینگ ہندوز گرلز ہیں یا کرسچنز ہیں, ان کی فورس کنورژن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, اور وہ لوگ وہاں سے مائیگریشن پہ مجبور ہیں. تو ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, اور ان کے ڈیزائنز تو بظاہر بہت بڑے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو رول کرنا ہے. لیکن آپ کو دوسری لوگوں کو یا دوسری قوموں کو یا دنیا کو رول کرنے کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہاں ہر بندہ پروٹیکٹیڈ ہے, آپ کو ایکول رائٹس ہوں گے. تو دنیا, یہ کوئی ایسے لائیو لوگ نہیں ہیں پوری دنیا میں کہ جو کہیں کہ نہیں جی آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں تو آپ کو یہ رائٹ ہے تو کہ پوری دنیا کو رول کریں. ایسا نہیں ہوتا ہے. سوویت یونین کے پاس بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ نیوکلیئر پاورز تھے, ویپنس تھے, لیکن وہ ایک جب ان کی اکانومی کلیپس کر گئی تو وہ بھی سوویت یونین اس طرح نہیں رہا. اس کے بھی 15 ملک اس سے الگ ہو گئے. تو پاکستان کا میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ, لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اکانومی ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کا جو انہوں نے یہ نفرتیں پالی ہوئی ہیں, یہ دہشت گرد جو انہوں نے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں 70s سے لے کے ان کو پالا ہوا ہے. اور انہوں نے 71 میں ایک لیسن سیکھا بنگلہ دیش میں کہ ڈائریکٹ وار میں ہم جائیں گے تو وہ تو ہم جیت نہیں سکتے. تو اسی طرح انہوں نے چھوٹے چھوٹے جتھے ہیں, پھر یہ بلاسفیمی والے چکر میں لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے. لیکن اصل میں آپ کی بات سے متفق ہوں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن بات سے نا یہ سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں ابھی پیچھے ایک رانی پور جگہ ایک ہے سندھ کے اندر, میں سکھر کے کوئی آگے پیچھے ایریا ہے, وہاں پہ ایک پیر صاحب سے بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے ممبر ہیں. ان کے گھر سے ایک 10 سالہ بچی کی باڈی
اس کے بعد ان کے گھر سے مزید بچیوں کی باری, اور وہ بچیاں جو ہیں وہ کسی منارٹی ریلیجن کی نہیں ہیں, دے آر آلسو مسلمس. تو جب ان کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی تو ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. اس کا مطلب صرف منارٹی ریلیجیس نہیں, جو عام منارٹی ہے سندھ میں جو ان کے ساتھ بھی ظلم ہے. اسی طرح اس سے پہلے میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اور ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ سندھ کے اندر صرف کم سن تو مسلمان وہ ہندو لڑکیاں وہی کیوں کنورٹ کرتی ہیں مذہب کو, کیا لڑکے کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہندو لڑکی مسلمان مرد سے کیوں شادی کرتی ہے, مسلمان لڑکی ادھر سے کیوں نہیں جاتی؟ دیکھیں جو یہ جو پیر ہیں, مرید ہیں, اور دوسرا جو لینڈ لارڈز ہیں جی اسپیشلی سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں, تو ان کے یہاں تو یہ کلچر ہے کہ ڈومیسٹک جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو یہ بڑے برے طریقے سے ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. کچھ کیسز آ بھی جاتے ہیں میڈیا میں, لیکن اکثر کیسز میڈیا میں آتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک تھا بلاسفیمی. میں نے اس لیے کہا کہ وہ سسٹمیٹک وے میں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اس طرح کی وائلیشنز تو پچھلے دنوں ایک جج صاحب کی بیوی نے ایک بچی کو مارا. بعد میں جی ہاں, یہ اس طرح کے ڈومیسٹک ورکرز جو چائلڈ لیبر ہے نا, اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے دنیا کے کسی بھی کونے میں. قانون تو ہے, قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا نا, قانون کتابوں میں نہیں ہوتا نا, قانون وہ ہوتا ہے جو دکھے جس پہ عمل درآمد ہو نا. ایک بک انہوں نے اس طرح تو پاکستان میں آئین بھی ہے, لیکن مشرف نے کہا تھا کہ اٹ از اے پیس آف پیپر, اس کا تو وہ اس کا ڈسٹ بن میں اس کی جگہ ہے, یہ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو, اس طرح کے جو مقتدر حلقے ہوں گے جو رول کریں گے جن کے مطابق یہ قانون آئین کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو اس میں تو آپ کہیں گے جی اس پہ پابندی ہے, تو میں نہیں سمجھتا. لیکن یہ ہے کہ عملاً پاکستان میں چائلڈ لیبر ایک بہت بڑا ایشو ہے. اسپیشلی جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو گھروں میں جب وہ ڈومیسٹک ورکر کے طور پہ جاب ملتی ہے تو بڑا ان کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں, بہت کو ٹارچر کرتے ہیں. بیچاری کہیں ریپ ہوتی ہیں, مر جاتی ہیں, کیسز میڈیا میں رپورٹ بھی نہیں ہوتے. لیکن وہ تو ڈومیسٹک ورکرز والوں کا ایشو الگ ہے. لیکن جس بھی انسان کے خلاف کہیں بھی کوئی اس طرح کا ظلم ہو, کارپوریت ہو, اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, مذمت کرنی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر انسان کو پروٹیکٹ کر سکیں جہاں بھی جو ہماری بس میں ہے, جو ہماری جہاں تک ایکسیس ہے. تو ہم ان ایشوز کو اٹھاتے بھی ہیں, پہلے بھی اٹھاتے رہے, آئندہ بھی ہماری. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب. محترم ناظرین سامعین, ناصر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ناصر صاحب نے بڑا مدلل انداز میں بات کی ہے, اور ہم نے صرف جو منارٹی ریلیجیس ہے ان کے ہی نہیں, جو دوسری منارٹیز ہیں کاسٹ جو ہے ان کے بارے میں ناصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر جگہ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں اور آگے آندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. تو میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو.